खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब आपकी मुलाकात में कराऊंगी अपने आज के मेहमान से। मैंने आपको बताया था सेंट्रल डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, 96 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है। मेरे साथ हैं फैसल जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सुबह बखैर, ठीक ठाक। आप भी खान साहब हैं? इमरान खान वाले खान? मैं खान साहब नहीं हूँ, मैं खान हूँ। आप खान खान और खान साहब में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है ऐसे जी। सही। अच्छा, आपका वो बिल्कुल ना स्टाइल, आप जब सुबह आए मैं भी अपनी कैम टीम को भी यही बता रही थी, वो उसी तरह सफेद शलवार कमीज, वो उसी तरह से आपका वो सारा मैनरिज्म तो जैसे खान साहब का है ना। तो कितना लीडर का कितना असर होता है, कितना आप उसकी वाकई उसे फॉलो कर रहे होते हैं एज आइकॉन इन एवरी वे। ड्रेस कोड आप देखें ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी तो सारी खवातीन ने दुपट्टे उसी तरह से रखे हुए और आज तक उसी तरह से रखती हैं। देखें, जो लीडर होता है उसका काम होता है लीड करना, बाकी फॉलोअर्स होते हैं उसके। और एक लीडर ही तब्दीली लेकर आता है और उस जद्दोजहद में लगा रहता है। सही। और उसको फिर फॉलो करते हैं उसके फॉलोअर्स। दे हैव टू मेक श्योर कि दे फॉलो हिम और उनके एजेंडा पे चलें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल सही। लीडर और सियासतदान में क्या फर्क होता है? ये बड़ा जबरदस्त मैं सवाल किया आपने। इस पे मैं कहता हूँ पूरा प्रोग्राम हो सकता है। लीडर हमने देखा कि अभी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है, अगर वो रिजाइन कर देते तो वो लीडर के तौर पे शायद सामने आ जाते। सही। बाकी उनके काम खैर ऐसे नहीं है कि वो लीडर लगते, लेकिन अगर वो एक मिसाल कायम कर देते, जिस तरह दुनिया में होता है, रेलवे का वजीर होता है, वो ट्रेन का हादसा होता है, वो रिजाइन कर देता है, वो लीड करता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है। सही। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक फर्क है लीडर में और एक टिपिकल सियासतदान में। जो टिपिकल सियासतदान है ना, वो ढीठ होता है, वो डटा रहता है, गलत सही जो हो रहा है उसको परवाह नहीं, वो ओनरशिप नहीं लेता। लीडर हमेशा ओनरशिप लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और ये एक बड़े बड़े लीडर की मैं ख्याल निशानी है, ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल से एक शेर था कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया ना, मैं उसे थोड़ा सा आजकल वो कि सियासत तो मोहब्बत का चलन छोड़ दिया। हम अगर सियासत ना करते तो फिर क्या करते? मतलब हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सारे ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर वो सियासतदान ना होते तो हम नहीं समझ सकते कि वो जिंदगी में कोई और प्रोडक्टिव काम जो है वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ लीडर जो होता है उसका एक विजन भी होता है और वो अपने विजन पे चलता है, वो अपने विजन से नहीं हटता, वो अपने नजरिए लाता है और नजरिए पे चलता है। सही। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब आज 15-16 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को, वो इक्तदार में नहीं आए लेकिन अपने नजरिए से आज तक नहीं हटे। ये एक लीडर की निशानी है। सही। मुझे एक बात बताइएगा, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि सब लोग बड़ा वालिहाना किस्म का ना इश्क सा करते हैं खान साहब से। मुझे वो फैन फॉलोइंग ज्यादा लगती है और पार्टी उस तरह से जो है ना वो जरा कम लगती है। ये क्या एक कैफियत होती है कि जब आप मतलब एक क्रिज्मा में साथ होते हैं? एक होता है आपकी आइडियोलॉजी, आपकी जो एफिलिएशन है वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, एक होता है पर्सनैलिटी बेस्ड है, जो कि आई लाइक यू, आई एम विद यू। नो, नॉट एट ऑल। मैं अपने बारे में तो ये बता सकता हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब अपने नजरिए से, अपनी आइडियोलॉजी से हटे, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा। क्लियर स्टेटमेंट है। तो मैं तो उनके नजरिए उनके साथ हूँ, मैं उनका कोई फैन नहीं हूँ। या आप अगर बाकियों का भी कह रही हैं, हमारे पार्टी में बड़े लोग हैं जो कि नजरिए के साथ हैं, ज्यादातर लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बड़े मिशन के लिए पार्टी में है। अच्छा। वो कोई फैन क्लब नहीं है। सही। तो क्या वो विजन है जो आप लोगों का है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या विजन है जिसको आप बार बार देखें? एक तो सबसे जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको क्लियर करने की जरूरत है कि तहरीक इंसाफ, एक तो सबसे पहले इंसाफ की हम बात करते हैं। इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, यानी कि अपने पांवों पे मुल्क को खड़ा करना। इंसाफ होगा, जस्ट हमने अदलिया बहाली के लिए तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की। सही। और इमरान खान साहब ने खुद उस मूवमेंट को लीड किया, और सिर्फ इसलिए कि जिस जमहूरियत में इंसाफ ना हो वो जमहूरियत नहीं होती। सही। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, इंसाफ होगा, अदल होगा तो जमहूरियत होगी, कानून की बालादस्ती। यानी कि जो बड़े के लिए कानून है वही छोटे के लिए कानून है। यहाँ पे खैर अभी कानून तो अदलिया तो बहाल होगी लेकिन उसके फैसलों पे अमल नहीं किया जा रहा है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे ट्रू डेमोक्रेसी आप पाकिस्तान में नहीं लेकर आ सकते। ठीक कह रहे हैं आप। एक ये, दूसरा इंसानियत की मैं बात करूं, इंसानियत हो, हर एक को आप बराबर ट्रीट करें। तीसरा खुददारी जो है उस पे बड़ा हमारी पार्टी का फोकस है। सेल्फ रिलायंस, किसी से भीख ना मांगनी पड़े, अपने पांवों पे खड़े हो, टैक्स इकट्ठा करें। ये वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा चैरिटी देता है। सही।
لیکن یہ وہ ملک ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں انہیں اپنے حکمرانوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میں ٹیکس دوں گا یہ چوری کر جائیں گے. لیکن سب سے زیادہ چیریٹی بھی پاکستان کیونکہ جو لوگ چیریٹی کلیکٹرز ہیں یہاں پہ, عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی کلیکٹ کرتے ہیں, یا عبدالستار ایدھی, ان پہ لوگوں کو اعتماد ہے. وہ پیسہ دے ٹرسٹ دیم ود دیئر منی. وہ پیسہ دیتے وقت ہچکچاہٹ, وہ کہتے ہیں یہ پیسہ صحیح جگہ پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف ایک یہاں پہ بتائیے, یہ انٹینجیبل چیزیں ہیں نا, انصاف بہت اچھی بات, لیکن ٹینجیبل میں کیسے بدلے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم جا رہے ہوتے ہیں, آپ نے اسلام آباد کا حال دیکھا, چوڑی سی روڈ ہوتی ہے, آدھی روڈ کو ناکا لگا کے ختم کیا ہوتا ہے, جس پہ 2 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی طرف یا موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی دلچسپی سوائے اس کے کہ روڈ پہ ایک تکلیف کریٹ ہوئی ہے لوگوں کے لیے, وہاں کوئی سیکیورٹی کا پرپز جو ہے وہ نہیں فلفل ہو رہا تھا. رات کو اگر آپ گزریں تو ایک چھوٹی سی ٹارچ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کے چہرے پہ ڈالتے ہیں جسٹ ٹو چیک کہ یہ بندہ قابو میں آ جائے گا کہ نہیں آئے گا, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیررسٹ ہے, آپ میں آپ کو سوچ کی بات کر رہی ہوں. آپ اس شخص کو کیسے بدلیں گے؟ آپ تھانہ کلچر کیسے بدلیں گے؟ انصاف جس کی آپ بات کریں وہ کیسے آئے گا جبکہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ کرپٹ ہے اور ہر شخص اس کرپشن کا حصے دار ہے؟ دیکھیں ہر شخص کرپٹ کیوں ہے یہ فینومینا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے مسئلے ہمیں لگتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں کچھ بھی نہ کریں. ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. اور ہمارے پاس یہ کہ آپ دیکھیں ہمیشہ وہ چائنیز ایک سینگ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ اوپر سے سٹتی ہے. اوپر اگر آپ اپنی لیڈرشپ آنےسٹ لیں, ایماندار لوگ لے آئیں, تو نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جائے گا. اور نیچے کیونکہ آپ دیکھیں نا کرکٹرز جو ہمارے 3 آج کل شاید آصف جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں, 1 سال انہوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ 3 کیونکہ ان کے اوپر چور, اس کے اوپر چور, یعنی کہ چور کا باس چور. جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ کے اوپر آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ چوری کر رہا ہے, نیچے سب چوری کریں گے. انہیں پتا ہوگا وہ خود چور ہے, لیکن اگر وہ ایماندار ہوگا تو نیچے کرتے وقت بڑے محتاط ہوں گے لوگ کہ ہمارا جو باس ہے وہ محتاط, وہ ایماندار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی آنےسٹ لیڈرشپ آ جائے, نیچے آپ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, چاہے پولیس ہو کوئی ادارہ ہو, آپ کے نیچے اس کا, کیونکہ اوپر آپ اگر آنےسٹ لیڈرشپ لے آئیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب کچھ ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, بے پناہ ٹیلنٹ ہے. یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں کیا کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ وہاں سسٹمز ہیں. آپ انہی حکمرانوں کو باہر بھیج دیں, وہ تباہ کر کے رکھ دیں گے. کیونکہ اوپر اگر آنےسٹی اور لیڈرشپ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو نیچے پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا لیکن آپ کے خیال میں تھانہ کلچر میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تھانے دار کو بدلنے سے یا اس علاقے کے چودھری کو بدلنے سے؟ کیونکہ اب پھر اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑتا ہے نا کہ اگر یہ بات اسی طرح سے ہے اور لیڈرشپ بہت اہم ہے تو پرانے چہرے ہی ہم تحریک انصاف میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں. سو ان چہروں کو تو ہم 100 دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور جو انہوں نے کرنا تھا, جو کیا جو نہیں کیا, اس کو بھی ہم جانتے ہیں. تو اب وہ دوبارہ کون سی نئی تبدیلی جو ہے وہ لا سکتے ہیں جس کی کہ آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا, یا کسی بھی اور شخص کو اس بات پہ سب سے زیادہ اعتراض ہے اس وقت پی ٹی آئی پہ کہ یہ کیا ہوا. ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرانے چہروں کی سیاست جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر دہرائی جائے گی. دیکھیں یہ بالکل جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں پرانے چہرے, یہ ایک نئی قیادت کے اندر آ رہے ہیں اور ہمارے نظریے پہ آ رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں ایک انقلاب میں کہوں گا کہ اس لیے واحد پارٹی ہے جو کہ حکومت میں نہیں ہے, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اس پارٹی کو وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں جو کہ وزیر تھے, جو ایم این ایز تھے, جو حکومت کا حصہ تھے. وہ اقتدار کی سیاست چھوڑ کر ایک ایسی پارٹی میں آ رہے ہیں جو حکومت میں نہیں ہے. ایک تو یہ بڑی, ہمیشہ کیا ہوتا ہے لوگ ایسی پارٹی چھوڑ کے اقتدار کے لیے جاتے ہیں دوسری پارٹیوں میں. وہ ہوتے ہیں مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جو گھومتا رہتا ہے کبھی ایک پارٹی میں, کیونکہ وہ دیکھتا ہے جڑا جتا عہدے نال, وہ جو پاور میں ہوتا ہے اس کی وہ پاور کی پالیٹکس کرتے ہیں. یہ سارے سیاستدان, یہ کریم آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہترین سیاستدان پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں, اور یہ عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان کے نظریے پہ آ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ قیادت تبدیلی لائے گی, اور اس نظریے کو وہ سمجھ گئے ہیں اور اچھے برے کی وہ تمیز کر چکے ہیں. انہیں ریئلائز ہو گیا کہ عمران خان از این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. صحیح. لیکن ہم نے پروگرام کے بھی پہلے حصے میں ڈسکس کیا سیاستدان لیڈر کا فرق. سو اب جب قیادت ہے تو اس میں سیاستدان اگر ایڈ ہوتے جائیں گے تو آپ کے خیال میں قیادت اس طرح سے پرفارم کر سکے گی جیسے کہ جو لیڈرشپ کا ایک رول ہے, جبکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ٹائم, مطلب میں نام نہیں لے رہی, بہت لوگ ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کا میں واقعی بڑا احترام کرتی ہوں. مخدوم ہاشمی صاحب جو ہیں, I truly honestly respect him for his devotion and dedication, اور انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اصولوں کے ساتھ. لیکن ان جنرل اگر میں ڈسکس کروں,
آپ سے پوچھوں تو سیاستدان، ہم نے ابھی ڈسکس کیا سیاستدان اور لیڈر میں فرق ہے، تو آپ کے خیال میں وہ جو مختلف قسم کے سیاستدان آپ ڈال رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے اپنے ان تمام نظریات اور اپنی تمام ان اناؤں کو چھوڑ کر، اپنے ان تمام باتوں کو چھوڑ کر جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے پارٹیاں چھوڑی یا وفاداریاں بدلی، یا جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج اسٹیج پر آئی ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی، اس کا رزلٹ تو آ گیا کہ وہ سارے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اکٹھے ہوں، کوئی کس پارٹی سے آ رہا ہے، کوئی کس پارٹی سے آ رہا ہے، بڑی بڑی کی پوزیشن سے آ رہے ہیں. یعنی کہ مختوم جاوید ہاشمی صاحب وہ بھی نمبر 2 تھے پی ایم ایل این میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا، تو وہ بھی پیک پر گئے. دونوں پیک پہ گئے اور وہاں سے وہ تحریک انصاف میں آ کے اکٹھے ہوئے ایک نظریے پہ. ہماری جب بھی انٹرنل میٹنگز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وی سی دیم آن ون پیج ٹوگیدر. یس، اور ان کے اندر درد ہے پاکستان کے لیے. وہ مجھے تو بڑا، میں آپ کو بتاؤں آج ٹی وی پہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے، میں میٹنگز میں ہوتا ہوں، وہ درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ صرف اس لیے آئیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، اور ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ حل ہے جس کی قیادت کے اندر ہم یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، پاکستان میں چینج لا سکتے ہیں. اور چینج میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اکثر پارٹیاں، ہر ایک پارٹی چینج کا نعرہ لگاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہوگی کہ تبدیلی لائیں گے. اتنے سال انہوں نے حکومت کی، وہ کیا تبدیلی ہے جو کہ یہ پہلے نہیں لا سکے اور اب لائیں گے؟ اصل تبدیلی جو ہے وہ سٹیٹس کو اور اینٹی سٹیٹس، یعنی کہ ایک طرف سٹیٹس کو فورسز ہیں اور ایک طرف اینٹی سٹیٹس کو فورسز ہیں. یہ لوگ سارا یہ مفاد پرست ٹولہ نظام بچانا چاہتا ہے. کسی طرح یہ نظام، یہ کرپٹ نظام، اس میں سارا آٹو پہ لگا ہوا ہے. یہ وہ نظام ہے جس میں آپ کرپشن نہ کریں آپ سسٹین ہی نہیں کر سکتے. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایماندار افسر کے لیے اس نظام میں چلنا، کیونکہ وہ اگر کرپشن نہیں کرتا وہ سسٹین نہیں کر سکتا. یا وہ بیچارہ ریزائن کر دیتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے، فاقے کرنے پڑتے ہیں، یا پھر وہ انہی کے ساتھ مل جاتا ہے کیونکہ نظام ایسا ہے. تو ہم اس پورے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سٹیٹس کو فورسز کبھی نہیں چاہیں گی کہ نظام تبدیل ہو. اس لیے عمران خان کی سیاست سب سے ڈیفرنٹ ہے. آپ کے حال میں بہت سارے اینالسٹ جو کہہ رہے ہیں اب یہ تبدیلی ایسے نہیں آئے گی، اس کے لیے بہت سارا خون بہے گا، اس کے لیے بہت سارے سر پھٹیں گے، اس کے لیے بہت سارا کچھ ہوگا. ڈو یو بلیو کہ خاموشی اتنی تبدیلی سے، اتنے آرام سے اور اتنی آسانی سے آ جائے گی؟ دیکھیں، جن ملکوں میں جو خونی انقلاب آتا ہے نا، وہ ملک پھر بڑا ٹائم لگتا ہے انہیں کم بیک کرنے کے لیے. ہمارے حالات پہلے ہی اتنے خراب ہیں، ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا، متحمل نہیں ہے پاکستان اس کا. تو ابھی تو یہ خونی انقلاب از ناٹ دا وے، آئی تھنک. جو اصل تبدیلی ہے، لیکن جو حالات ہیں، سوری، اس میں یہ کہ آپ کو فرینڈلی اپوزیشن تو ملنے سے رہی. اگر آپ آ بھی جاتے ہیں گورنمنٹ میں، اگر آپ گورنمنٹ میں آ بھی جاتے ہیں جس کے کہ تو آپ کو بھی الائنس کرنا پڑے گا. جو حالات ہیں اب، وہ جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں، میں اس کی طرف ریفر کر رہی ہوں کہ تبدیلی اتنی آسانی سے آ جائے گی جبکہ آپ نے بھی ایک یا دو جماعتوں کو ساتھ ملانا ہو اور ان کے اپنے ایجنڈاز ہوں اور وہ اپنی سیاست، اپنے نظریات جو ہیں وہ بھی آپ سے منوائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سروائیو کر جائیں گے؟ اور آپ جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ ان کو وہ تھانہ بھی نہیں دیں گے اس علاقے کا، اس کا ایس ایچ او بھی جو ہے وہ آنےسٹ لگے گا، جس پہ دوسرے چودھری کا یا کسی فیوڈل لارڈ کا کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا. پولیس کو بالکل غیر سیاسی کرنا ہے، پولیس کی اپوائنٹمنٹس غیر سیاسی ہونی چاہیے، یا ایم این اے لگتا ہے وہ اپنا ایس ایچ او رکھ دیتا ہے، اس کو کہاں سارے کام نکالنے، تو ایم این اے کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ وہ چلائے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ جی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے، کیسے تبدیلی لائیں گے. تحریک انصاف تبھی پاور میں آئے گی جب وہ کلین سویپ کرے گی. یعنی کہ ہم تبھی پارٹی، ہم حکومت بنائیں گے جب ہم کلین سویپ، تاکہ ہم اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. الائنس نہیں کریں گے؟ الائنس ابھی تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا، لیکن وہ سکور دیکھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ اگر ہم زیادہ سیٹیں نکال جاتے ہیں انشاءاللہ الیکشن میں، میجورٹی بناتے اور ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں الائنس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویل لک انٹو دیٹ. بٹ ہم تبھی حکومت بنائیں گے جب ظاہر ہم اکثریت اٹھائیں گے، اور اکثریت اٹھانے کے بعد ہم اپنا نظریہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. ادروائز آپ ساری پارٹیاں مل جائیں، ایک نظریہ دوسرے کا، وہ سارا خیر نظریہ تو کسی کا یہاں کوئی نہیں ہے، سب کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ پیسہ ہے، اور وہ بناتے ہیں اور اس پہ میں ان کو داد دیتا ہوں، اپنے نظریے پہ یہ چلتے ہیں. ان کا نظریہ ہوتا ہے پیسے بنانا، پیسے یہ بناتے رہتے ہیں، اور پیسہ بنا کے یا تو نا یہ سارا پیسہ باہر شفٹ کرتے ہیں. یہ صرف حکومت کرنے پاکستان آتے ہیں، حکومت کر کے یہ باہر چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور چیز جو مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے، آپ شاید اس کے بارے میں ہمیں بتا سکیں. کچھ عرصے پہلے تک عمران خان صاحب کراچی میں جا بھی نہیں سکتے تھے، ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ کانفلکٹ کی صورتحال یہ تھی. ابھی جب ہم نے دیکھا تو کراچی میں اتنا بڑا جلسہ تحریک انصاف کا
یہ خاموشی کے ساتھ اتنی بڑی تحریک اور اتنا بڑا آرگنائزڈ وہاں پہ ووٹرز ہو گئے یا اتنا آپ کا جلسہ اتنا بڑا ہو گیا، اور اگر ایسے ہو گیا تو یہ کیسے، مطلب اس میں کیا سیکرٹ ہے اور کیسے ممکن ہوا؟ ایک تو زبردست بات ہے، لوگ تحریک انصاف کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، حالانکہ غلط کام نہیں ہے کہ بڑا جلسہ کرنا، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، چھوٹا ہوا تو چھوٹا کیوں ہوا، بڑا ہوا تو بڑا کیسے ہو گیا، یعنی کہ اعتراض اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں کی امیدیں ہیں اور امید نہیں ٹوٹنی چاہیے لوگوں کی۔ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ کیسے ہو گیا جلسہ۔ عمران خان صاحب پہلے کراچی، عمران خان صاحب اس وقت کراچی، ہاں جی، پرابلم یہ تھی جب چیف جسٹس کی وہ کیمپین چل رہی تھی، پوری عدلیہ بحالی موومنٹ چل رہی تھی، ان دنوں حالات کافی خراب تھے۔ 12 مئی کا جو واقعہ تھا کراچی میں، جو قتل عام ہوا، وہ ساری چیزیں ہوئی، عمران خان صاحب نے آواز بلند کی تھی، وہ ڈیفرنٹ ٹائم تھا۔ پھر حالات ٹھیک ہوئے، پھر جناب مشرف نے الیکشن کروایا، NRO مینوفیکچرڈ، اور وہ سارا کچھ ہوا۔ پھر پاکستان کا میڈیا جو ہے اس نے بھی بڑا اس میں سمجھتا ہوں کردار ادا کیا، میڈیا کو بند کیا گیا، سب کچھ، وہ ایک ڈیفرنٹ حالات تھے جب عمران خان صاحب کراچی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر حالات تبدیل ہوئے ہیں، آج ہر پارٹی کراچی میں جلسہ کر رہی ہے، مولانا صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے اور لوگ بھی جلسے کر رہے ہیں، جلسے تو ہو رہے ہیں، تو ہم نے بھی جلسہ کیا۔ ہماری، میں سمجھتا ہوں سندھ کی جو ہماری ٹیم ہے اس کو پورا کریڈٹ جاتا ہے تحریک انصاف سندھ کو، اس پورے عرصے میں انہوں نے اتنا کام کیا۔ یعنی کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آ کے دکھائیں، انہوں نے اچانک اتنا بڑا جلسہ آرگنائز کرنے دیا کراچی میں، جسٹ فار نو ریزن، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہمیں ان سے اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو پھر جانے کے لیے بھی تو اجازت کی ضرورت نہیں تھی اس وقت۔ وہ حالات دیکھیں، وہ حالات ڈیفرنٹ تھے، وہ ایک ڈیفرنٹ حالات تھے اس وقت۔ اب ٹائم بدل گیا ہے، اب تو ہم ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں ایسا جلسہ کیا جو بڑا مشکل تھا۔ وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، وہاں پاکستان کا قومی ترانہ سنا گیا، وہاں پہ جو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میں ہوسٹ کر رہا تھا جلسہ، اور میں جلسے کے بعد میں لوگوں میں چلا گیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نئی روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے۔ آپ یہ اپریشیٹ کریں، پوری دنیا کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستانی قوم کے بارے میں، کہ نہ یہ پیٹرول کے لیے باہر نکلے، مہنگائی کے لیے اپنی غربت، اپنا گھر ان کا چل نہیں رہا، یہ ایک ایشو پہ باہر نکلے تھے، وہ تھا انصاف کی بحالی چیف جسٹس کے لیے۔ یہ ایشو پہ عوام نکلی تھی۔ کتنی مہنگائی ہے آج، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے کیونکہ لوگ ایشو پہ آئے تھے، یہ بڑا ہمیں اپریشیٹ کرنا۔ تو بلوچستان میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا وہ نہیں، ہمارا ایشو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو وہ آگے جائے، انہیں پتہ ہے پاکستان آگے جائے گا، ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بالکل سی، بلوچستان کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو بلوچستان پہ پارٹی کا ویژن کیا ہے جبکہ حالات بہت خراب ہیں بلوچستان کی؟ ہم مطلب علیحدگی کی تک کی بھی خوفناک باتیں سن رہے ہیں اور بڑے آزادی سے کلیم کر رہے ہیں جو رہنما ہیں کہ جی یہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ تو اب ہونا ہی ہے۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں، واپس لا سکیں گے ہم انہیں، ان کی جو تکلیفیں محرومیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں گے؟ آج تک جو بھی سیاسی لیڈر جاتا ہے وہ بلوچ رہنماؤں سے ملتا ہے یا مختلف سیاسی پارٹیوں سے ملتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، کوئی عوام میں نہیں جاتا کہ وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا اور عوام میں گیا، بہت بڑا جلسہ کیا، ایک زبردست جلسہ تھا۔ ایک تو حالات ہے، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں، وہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ان پہ ظلم ہوا، وہ سارا کچھ چل رہا تھا، ان حالات میں جلسہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے وہاں جلسہ کیا، عوام میں کھڑے ہوئے، وہاں کے عوام کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو، بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، یہ سب ایڈمٹ کرنا چاہیے، یہ سچ ہے۔ سوئی گیس آپ کو ملی 1950s میں، رائلٹیز آپ نے جا کے ان کو دینا شروع کی 1980s میں، اور 1960s میں جو پنجاب ہے وہاں پہ گیس کی ترسیل شروع ہوگی، صرف 4 ڈسٹرکٹ بلوچستان کے جہاں پہ گیس گئی، اور سندھ کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی گیس پہنچ گئی، جہاں سے آپ کو گیس ملی ہے ان لوگوں کو تو آپ نے گیس دی نہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی کسی طرح حقوق مطلب آپ کے پاس حل کیا ہے اس کا، آپ کیسے جو بلوچستان ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو تو نواز شریف صاحب کی میں یہاں ذکر کروں، جو APDM بنا تھا، ایسا ایک فورم تھا جس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ وہ ہم سمجھتے تھے کہ NRO پہ الیکشن ہو رہا ہے، چیف جسٹس قید میں ہے اور الیکشن ہو رہا ہے، تو اس الیکشن کا اصولی وہ نظریے کی جو بات ہے، نظریاتی ایک بائیکاٹ کیا تھا، اس میں نیشنلسٹ پارٹی تھی بلوچستان کی، جو کہ آج اسمبلی سے باہر ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا، انہوں نے بائیکاٹ کرا کے یہ خود تو الیکشن میں چلے گئے میاں صاحب، لیکن وہ پارٹیز خاص طور پہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹی تھی وہ آج اسمبلی میں نہیں ہے، اب اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے، سارے اقتدار میں، سارے کے سارے جو وہاں پہ ممبرز ہیں وہ سب وہ پاور میں، تو اس لیے بھی وہاں پہ اگر یہ اسمبلی میں ہوتے نیشنلسٹ پارٹی تو وہاں پہ بلوچستان کے حقوق کی بات ہوتی،
کچھ آگے. اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. صحیح. تو ہم یہ کریں گے کہ ہم بلوچ پوری قوم کو ساتھ ملائیں گے, وہاں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں, پشتونز ہیں, ہزارہ ہیں, بلوچ ہیں, سب کو ساتھ ملا کر کے آپ اگر انسان کو اس کے حقوق دینا شروع کر دیں. کل میں سوچ رہا تھا کہ وہ آپ سے مانگے چند مین منسٹریز, آپ دے دیں گے؟ نہیں منسٹریز مانگے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو وہی بات ہے کہ وہ یہاں پہ ابھی کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو سیاست اسی طرح ہوتی ہے نا کہ آپ نے میری پارٹی کو ساتھ میں لانا ہے تو فلاں منسٹری. نہیں, وہ پولیٹکس نہیں کر رہے, یہ تو الگ ٹاپک ہے. دیکھیں نا, آج تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سوال تو آپ کا ٹھیک بنتا ہے کیونکہ ہو ہی رہا ہے. یہاں پہ بندر بانٹ چل رہی ہے, وہ منسٹریاں بانٹتے ہیں اور اسی طرح سے اتحادیوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے. لیکن ہم تو اگر ہم یہ کرنا ہوتا, بانٹنی ہوتی یا اپنے آپ کو دلوانی ہوتی, 16 سال پارٹیاں بعد میں بنتی ہیں, پہلے اقتدار میں آتے ہیں لوگ. صحیح. کوئی کس کی کیبنٹ میں سرو کر کے آتا ہے, کوئی کس کی کیبنٹ میں, پھر پارٹی بنتی ہے. صحیح. ہماری تو پارٹی 16 سال ہو گئے, اقتدار میں ہی نہیں آ رہے ہم. صحیح. کیونکہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ایک سوال کے ساتھ میں آگے چلوں گی. چونکہ نوجوان طبقے کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہے اور وہی زیادہ اس وقت تحریک انصاف کے لیے موبیلائز بھی ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں. چند چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم امریکہ, حالانکہ ان کا پریزیڈینشل الیکشن سارا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ صاحب ہوں گے, یہ صاحب ہوں گے, یہ صاحب ہوں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. فرض کیا اگر جلسہ کیا جاتا ہے یا ان کی جو کیمپین ہوتی ہے تو اس میں وہ کھڑے ہو کر ایڈریس کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی یہ رہے گی, ہماری اکنامک پالیسی یہ رہے گی, ایجوکیشن یہ رہے گی, اور اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ, اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اس ورتھ اور اس قابل ہے. آپ کے خیال میں جب تبدیلی یہ نہیں آ سکی کہ ہم اپنے جلسوں کا ماحول تبدیل کر جائیں تو باقی تبدیلیاں آ جائیں گی. لیکن وہ یہ بات جو ہے ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں, ساتھ رہیے گا.